वाम्मा नवालुहु वा तम्मा बुरहानुहु वाज़मा शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवरे कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरां दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद और सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, पिछले जुमातुल मुबारक पर मैंने शहज़ादी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी प्यारी लाडली साहबजादी हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साजिदा हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु अन्हा आपकी बारगाह में सलामों का गुलदस्ता पेश किया था। आज के इस मुख्तसर वक़्त में उम्मुल मोमिनीन ज़ौजाए रसूल हज़रत सैयदा सौदा बिनते ज़माआ रदियल्लाहु ताला अन्हा उनके बारे में चंद बातें करेंगे। अल्लाह हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुरान मजीद में है, या निसा नबी जी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। कुरान कह रहा है कि जो औरतें मेरे नबी के निकाह में आ जाए फिर कायनात में उस जैसी कोई और औरत नहीं होती। यानी जिसका निकाह मेरे नबी के साथ हो गया फिर अल्लाह ने उस खातून को ज़माने में एक मुमताज़ मर्तबे से नवाज दिया है। देखें, जो मेरे नबी के निकाह में आ जाए उस जैसा कोई नहीं तो मेरे नबी जैसा कौन हो सकता है। ये शान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरी बात कुरान मजीद में मौजूद है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से भी उनके ज़्यादा करीब हैं। एक मुफस्सिर ने बड़ी प्यारी तफसीर की। उन्होंने कहा, उतना इंसान को अपनी जान पे कब्ज़ा नहीं होता जितना मुस्तफ़ा को अपने ग़ुलाम की जान पे कब्ज़ा होता है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और कुरान कह रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ ये तुम्हारी माएँ हैं। जिनको कुरान कहे कि ये मोमिनों की माएँ हैं, फिर ख़ुद अंदाज़ा लगाएं उनकी शान का क्या आलम होगा। बड़ी तवज्जो तलब बात है कि जिसको मेरे आका कबूल कर लें फिर उसकी बड़ी शान होती है। हज़रत बिलाल पाक को हुजूर ने कबूल किया है तो काबा नीचे रह गया है, बिलाल के कदम ऊपर आ गए हैं।
تو جسے میرا نبی قبول کر لے پھر اس کے بڑے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہا تھا حضرت عمر نے حج کے موقع پر کہ جب حضور نے فرمایا بلال میرے غلاموں کو بتا دے اللہ سلام بھیج رہا ہے، تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہ آقا ہمیں تو کوئی جانتا نہیں تھا، ہماری تو کوئی پہچان نہیں تھی، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرے قدموں کی خیرات ہے کہ ہمارا بلال مکے میں چلتا ہے، چلنے کی آواز جنت میں پہنچی ہوتی ہے۔ آقا یہ سارا تو تیرا کرم ہے، تیری مہربانیاں ہیں، تو جسے میرے نبی قبول فرما لیں پھر اس کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ تو کتنی وہ خوش قسمت حضور کی ازواج ہیں کہ جب نکاح خان نے پوچھا ہوگا آپ کو فلاں قبول ہے، تو میرے نبی نے جب فرمایا ہوگا ہاں مجھے قبول ہے، ہاں مجھے قبول ہے، کیا ان کی قسمت پہ ہم فدا جائیں، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی شادی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے بڑی وفاداری کی، اتنی وفاداری کی کہ جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ آقا ختیجہ بھی آپ کی ہے، مال بھی آپ کا ہے۔ اتنا حضور سے پیار کیا کہ 25 سال حضور کے ساتھ گزارے۔ اس 25 سالہ دور میں میرے نبی نے دوسری شادی نہیں کی، صرف ختیجہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ مجھے خود ہی بتائیں کہ کتنا کو انہوں نے حضور کا خیال رکھا ہوگا۔ یہ امام بخاری لکھتے ہیں نا کہ وہ کھانا پکا کے غار نور میں جبل حرا میں اوپر جا کے وہ کھانا پیش کیا کرتی تھی، اور جب وہ چلتی تھیں تو بڑھاپا تھا، عمر بھی زیادہ تھی، تو پھر بڑھاپے کی وجہ سے پاؤں پھسلتے بھی تھے، تو جب گرتی تھی تو ایک بار چلیں تو ان کے گرنے اور پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے تھے، عرض کیا آقا یہ ختیجہ آپ سے بڑی وفا کرتی ہے، اللہ کو اس کی وفا اتنی پسند آئی ہے، آج اللہ بھی سلام کہہ رہا ہے، جبریل بھی سلام کہہ رہا ہے۔ تو یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے حضور کی خدمت کی، جن کو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اور جب ان کے وصال کا وقت آیا تو حضور کو عرض کیا آقا میں نے آپ سے مانگا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک عرض کرتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کو کہا کہ تم اپنے بابا سے کہو کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے کفن اس چادر میں دینا ہے جس چادر پہ رب کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو میرے نبی جب آئے تو حضور نے حضرت ختیجہ کو دیکھا، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھا، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، محبوب تیری چادر سے اسے کفن نہیں دیا جائے گا، ہم جنت سے چادر بھیجیں گے جس کے ساتھ اسے کفن دیا جائے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جب وصال ہوا، کیونکہ اولاد چاروں صاحبزادیاں اور باقی بیٹے حضرت خدیجہ پاک سے ہیں، ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، باقی کسی زوجہ سے اولاد نہیں تھی۔ تو حضور حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد بچیوں کو جب دیکھتے تھے تو حضور خود بڑے غمگین ہو جاتے تھے کہ ان بیٹیوں کو ماں کا پیار نہیں ملتا، بڑے غمگین ہوتے تھے سرکار۔ تو ایک خاتون تھی جس کا نام تھا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی ذرا تھوڑی سی میں ہسٹری، کیونکہ موضوع بھی آج یہی ہے ام المومنین کا۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی، انہوں نے بھی
تھوڑا سا ابتداً اسلام قبول کر لیا۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، رہنا سہنا شروع کیا، تو جب مکے کے لوگ تکلیفیں دیتے تھے اس وقت میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم میں سے کچھ صحابہ جو ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو اس حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی، اس ہجرت میں حضرت سکران اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں گئے تھے۔ تو اس لشکر میں یہ بھی دونوں تھے۔ پھر حضرت سکران کا وہاں پہ وصال ہو گیا تھا۔ تو جب ان کا وصال ہوا تو یہ بیوہ ہو گئی۔ 45 سے اوپر ان کی عمر تھی، 50 سال کے لگ بھگ۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے ایک بار حضور کو دیکھا تو عرض کی آقا میں آپ کو بڑا پریشان دیکھتی ہوں، اور آپ پریشان رہیں تو ہماری زندگی نہیں گزرتی، کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے ختیجہ کی وفائیں بڑی یاد آتی ہیں۔ تو فرمایا جب میں بیٹیوں کو دیکھتا ہوں تو میری بیٹیوں کو ماں کا وہ پیار والا دامن نہیں ملتا، تو میں اس بات پہ پریشان ہوتا ہوں۔ تو عرض کی آقا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نے آپ کے لیے رشتہ تلاش کیا ہے۔ تو فرمایا خولہ تم نے کون سا رشتہ تلاش کیا ہے؟ تو عرض کی آقا حضرت سودا بنت زمعہ کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے ان کو آپ کے لیے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ آئیں گی، بچیوں کے پاس بیٹھیں گی، بچیوں کا خیال رکھیں گی، تو کام بھی بنتا جائے گا، آپ باہر کے کام کرتے رہیں گے، وہ اندر کے کام سنبھالتی رہیں گی۔ تو سرکار نے فرمایا تم پھر ایسے کرو میرا نکاح کا پیغام لے کر جاؤ۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ گھر جن کے گھر پیغام نکاح میرے نبی کی طرف سے جاتا تھا۔ تو حضور نے پیغام نکاح بھیجا، حضرت خولہ بنت حکیم آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے آ کر نا ڈائریکٹ حضرت سودا سے بات کر دی، کہا کہ اے سودا میں تیرے لیے ایک ایسی خوشی لے کر آئی ہوں، اگر سارے جہان کی خوشیاں بھی تیری جھولی میں آ جائیں تو وہ کم ہیں، وہ اس سے بھی بڑی خوشی ہے۔ تو حضرت سودا مسکرا پڑی، کہا وہ کون سی خوشی ہے؟ کہا حضور نے تیری طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو چہرے پہ تھوڑا سا مسکراہٹ آ گئی، کہا خوشی تو بہت بڑی ہے، اس سے بڑا اعزاز میرا کون سا ہے، لیکن میں اپنی امی اور ابو کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ کتنا اس وقت ان عورتوں کے اندر، خواتین کے اندر معاملات تھے کہ ماں باپ کے بغیر نہیں چلنا میں نے۔ تو کہا میرے ابو سے بات کر لو، ابو سے بات ہوگی تو پھر بات بن جائے گی۔ تو ابو سے بات کی تو ان کے ابو زمعہ کہنے لگے حضرت خولہ بنت حکیم سے تو نے اپنی سہیلی حضرت سودا سے پوچھا ہے؟ کہا میں نے ان سے بات کر لی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرے ابو راضی ہوں گے تو پھر۔ تو باپ نے کہا کہ جاؤ پھر ان کو بلا کر لاؤ، جاؤ پھر ان کو بلا کر لاؤ۔ تو جب حضرت سودا کو بلایا گیا تو باپ نے پوچھا بھائی میں بھی یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے، تو راضی ہے؟ تو کہا بابا اگر آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ تو یہ کتنا حسین انداز تھا اس وقت خواتین کا۔ یہ حضرت سکران کے ساتھ جب ان کی شادی تھی نا تو یہ گھر میں رہتی تھی، بڑی توجہ طلب بات ہے، اب غور سے سنیں۔ جب یہ رہتی تھی تو ایک بار حضور ان کی خواب میں آئے اور سرکار نے نا ان کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھا، گردن پہ، اور پھر ایک خواب آیا کہ چاند جو ہے وہ ٹوٹ کر ان کی گود میں آ گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ تو شوہر نے اس وقت بتایا تھا میں جلدی وصال کر جاؤں گا، اور خواب کی تعبیر یہ ہے اس کے بعد تیری شادی میرے مصطفیٰ سے ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل اسلام کی مادران شفیق، توجہ سے شعر سمجھیں، فرمایا اہل اسلام، اسلام والوں کی
مادران کہتے ہیں ماں کو، مادران کسے کہتے ہیں؟ ماں کو۔ اور شفیع کہتے ہیں مہربان۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی شفیق مائیں ہیں، مہربان مائیں ہیں۔ اب مل کے بڑے ذوق پیدا ہو جائے، اہل اسلام کی مادران شفیق، مل کے ذرا ذوق سے بڑے، پتہ چلے رسول اللہ کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل اسلام کی مادران شفیق شفقت سے ہے، مہربانی سے ہے، اہل اسلام کی مادران۔ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومنوں کے دل کے بھی جانوں سے بھی زیادہ قریب میرا نبی ہے، اور جو میرے نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب پڑھیے اہل اسلام کی مادران بانو آنے طہارت پہلا، اور جن کی پاکیزگی پہ رب سلام بھیجتا ہے وہ ہے میرے نبی کی ازواج۔ بانو آنے طہارت پہلا، مل کے پڑھیے بانو آنے طہارت پہلا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف میرے نبی دولہا بن کے گئے، ان کے باپ نے میرے نبی کا نکاح پڑھایا، ان کے باپ نے پوچھا آقا آپ کو میری بیٹی قبول ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قبول ہے۔ حضور نے ابو بکر کو قبول کیا تو صدیق اکبر بن گئے، عمر کو قبول کیا تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان کو قبول کیا تو ذو النورین بن گئے، علی کو قبول کیا تو حیدر کرار بن گئے، حضرت ابو ذر غفاری کو قبول کیا تو وہ سردار بن گئے، میرے نبی نے بلال کو قبول کیا تو ان کی شان یہ قیامت والے دن ہے سارے پیچھے پیچھے ہوں گے، بلال پہلے جنت میں جائے گا، اور جسے میرا نبی قبول کر لے اس کے تو وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اور قربان جاؤں اپنی ماؤں کی شان پہ جن کو میرے مصطفیٰ نے قبول کیا۔ میرے نبی نے کہا ہاں زما مجھے تمہاری بیٹی سودا قبول ہے۔ حضرت زما کہتے ہیں پھر تو میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اور میں لوگوں میں بیٹھتا تھا تو میں کہتا تھا میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں مصطفیٰ کا سسر بن گیا ہوں۔ پھر پڑھیے اہل اسلام کی مادران شفیق، مل کے جھوم جھوم کے پڑھیے اہل اسلام کی مادران بانو آنے طہارت پہلا۔ بڑی خوش اخلاق تھی حضور کی زوجہ، بڑی نیک کردار تھی میرے نبی کی یہ زوجہ محترمہ۔ ہر بیوی کی اپنی شان ہے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد حضور کا بازو بن کے حضور کو دکھایا۔ میرے نبی جب گھر میں آتے تو ہر وقت میرے مصطفیٰ کی خدمت میں مصروف رہتی تھی، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا یہ اپنے گھر میں چل رہی ہیں، ان کا ذرا قد لمبا تھا، چل رہی ہیں تو انہوں نے اپنے چلنے کا انداز تھوڑا سا بدل لیا۔ جب اس انداز میں چلی میرے نبی نے پیچھے سے مسکرانا شروع کر دیا۔ جب میرے نبی مسکرا پڑے انہوں نے پیچھے مڑ کے کہا خدا کی قسم میرے چلنے کا مقصد یہی تھا آپ کے چہرے پہ ہنسی آ جائے، جب آپ خوش ہو جائیں گے تو مجھ پہ میرا خدا خوش ہو جائے گا۔ ہون پڑھو مل کے اہل اسلام کی مادران بانو آنے طہارت پہلا۔ پھر
پھر صحابہ بھی حضور کی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر پاک کا دور ہے، یہ کون سا دور ہے جس دور میں کوئی دودھ میں پانی نہیں ملایا کرتا تھا؟ یہ وہ دور ہے جب زمین پہ زلزلہ آتا تھا، عمر ڈنڈا مارتے تھے، زلزلہ بھی رک جایا کرتا تھا۔ یہ وہ دور فاروق اعظم ہے جب آگ لگ جاتی تھی تو حضرت عمر اپنی چادر بھیجتے تھے، آگ چادر کو دیکھتی تھی تو بجھنا شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک تھیلی آئی، آپ نے وہ تھیلی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجی۔ حضرت سودا نے جب خادم سے تھیلی پکڑی تو کہا ایسی تھیلی میں تو کھجوریں ہی کھجوریں ہوتی ہیں، لیکن خادم کہنے لگا بی بی پاک آج کھجوریں نہیں ہیں، اس تھیلی میں تو مجھے درہم ہی درہم نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کھجوریں ہوتی تو ہماری خوراک بن جاتی، آج کھجوریں نہیں ہیں تو مدینے میں میرا دروازہ کھول دو اور اعلان کر دو غریبوں مسکینوں آ جاؤ، آج نبی کی لاڈلی زوجہ محترمہ تمہیں خیرات دینے کے لیے کھڑی ہے۔ پورے کی پوری تھیلی تقسیم کر کے کہا یہ قبول کر لینا اور یوں سمجھنا یہ میرے مصطفیٰ کے دروازے سے خیرات آئی ہے۔ یہ شان تھی میرے نبی کی زوجہ کی۔ اور آج کل ایک دن میرے نبی نے فرمایا بڑی پیاری بات ہے، ان کا نا ذرا قد لمبا تھا تو حضور نے فرمایا، حضور سے آ کے ازواج نے پوچھا آقا قیامت والے دن یا آپ کا دنیا سے وصال ہو جانا ہے تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے کون سی بیوی آپ کے پاس آئے گی؟ یہ بڑا سوال تھا، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں یہ ایمان ہو کہ نبی ساری خبریں رکھتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ ایسا ایمان ہوتا کہ کل کی خبر نہیں تو کبھی بھی سوال نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ انہیں پتہ ہے، لیکن انہیں پتہ ہے مصطفیٰ کو لمحے لمحے کی خبر ہے۔ تو عرض کیا آقا ہم میں سے کون ہے جو آپ کے ساتھ پہلے ملے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ تو انہوں نے نا ایک وہ ناپنے والا لے کر نا ایک چھڑی پیمانہ لے کر انہوں نے ہاتھ ناپنے شروع کیے تو سب سے لمبا ہاتھ حضرت سودا کا نکلا۔ تو حضور کے پاس ہے، عرض کیا آقا وہ لمبا ہاتھ تو سب سے زیادہ حضرت سودا کا ہے۔ تو میرے نبی مسکرا پڑے، فرمایا لمبے ہاتھ سے مراد یہ تھا جو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والی۔ تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں ساری بیویوں سے، حضور کی ساری ازواج میں سے حضرت سودا سے بڑا پیار کرتی تھی۔ حالانکہ حضور جب مکہ مکرمہ میں رہے تو ان دونوں کے ساتھ شادی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا تھا اور مکہ پاک میں حضرت سودا ہی رہی تھی، لیکن جب حضور مدینے میں آئے تو پھر باقی شادیاں کی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میرا نا حضرت عائشہ صدیقہ پاک کہتی ان کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ تو کسی نے پوچھا پیار کی وجہ کیا ہے؟ تو پیار کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے سال بھی حضور کے ساتھ گزارے ہیں نا کبھی حضور کو پریشان نہیں ہونے دیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اہل اسلام کی مادرہ نے شفیق بانو آن طہارت پہلا، مل کے ذوق سے پڑھیے بانو آن طہارت پہلا۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری شادی کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، ان کی بھی اپنی شان ہے۔ میرے نبی نے پھر چوتھی شادی کی، پھر پانچویں شادی کی، پھر چھٹی شادی کی، مدینہ شریف میں شادیاں کی۔ یاد رکھنا عیسائی لوگ کہتے ہیں حضور نے اس لیے شادیاں کی ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر معاذ اللہ خواہشات زیادہ تھی، لیکن ہم کہتے ہیں اس لیے شادیاں نہیں کی تھی۔ خدا کی عزت کی قسم میرے نبی نے اس لیے شادیاں کی ہیں۔ میرے نبی نے جس قبیلے میں بھی شادی
किया, वो पूरे का पूरा कबीला कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। ये मेरे नबी के अखलाक हसना थे। मेरे नबी पाक ने अगर हज़रत सौदा के साथ शादी की, हज़रत आयशा के बाद हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा के साथ शादी की, हज़रत ज़ैनब बिनते जहाश के साथ शादी की, हज़रत महमूना के साथ शादी की, हज़रत सफिया के साथ शादी की जो अबू सुफियान की बेटी थी। मेरे मुस्तफ़ा ने सिर्फ इसलिए शादियाँ की हैं इनके घर वालों को मेरे अखलाक का पता चले, मेरे किरदार का पता चले। फिर उन्होंने जब मेरे नबी का अखलाक देखा तो फिर गूंजें ही पड़ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह हक। सारे बड़ो झूम झूम के हक ला। और याद रखना इस कल में राज़न आ रहे ने, इस डूब दे बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी प्यारे ने। पढ़िए ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका आपने तीसरी शादी भी कर ली है, आपने चौथी शादी भी कर ली है, आका आपने पांचवी शादी भी कर ली है। मैं समझती हूँ मैं बूढ़ी हूँ, मेरी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आका आपने अगली शादियां कर ली हैं। मुझे ना छोड़ना, मुझे ना छोड़ना। अगर आप मुझे तलाक दे देंगे तो क़यामत वाले दिन लोग मुझे ये नहीं कहेंगे ये सरकार की ज़ौजा मोहतरमा है। आका मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं अपनी बारी जो आपकी मेरे कमरे में बारी है, मैं बारी हज़रत आयशा के कदमों पे कुर्बान करती हूँ, लेकिन आका मुझे नहीं छोड़ना। मेरे नबी ने फरमाया सौदा किस करीम के दरवाजे पे तूने दस्तक दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क़यामत वाले दिन कोई किसी की बीवी होगी, कोई किसी की होगी, सौदा तू मेरी ही बीवी होगी। गोया हजरत सौदा ने ये अकीदा दिता है कौन सा, तैबा वाले गल तेरे ते मुकनी और मैं हदीस पढ़ दूं अगर किसी को शक हो, मैं तो इसलिए कहता हूँ ना आर दिए ना पार दिए और डुबे बेड़े तार दिए तो गल सारी सरकार दिए। मेरे नबी पाक की हदीस है अना अव्वलु मन यकराउ बाबल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे मैं दस्तक दूंगा। सारे नबी होंगे, सारे रसूल होंगे, लेकिन कोई नबी जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलाएगा। मैं कह ऐ शेरे तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुकनी है। और मिलकर ज़ौक़ नाल पढ़ो, पंजाबी का शेर बनया तैबा वाले गल तेरे उत्ते। मैं तो हदीसें पढ़ रहा हूँ तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुकनी है और नबियां भी होना उथे वलियां भी होना उथे। और मिल के पढ़ो नबियां भी होना उथे। अजय आवाज़ नहीं आई, मिल के ज़ौक़ ना पढ़ो नबियां भी होना उथे। पर आका सारी खुदाई तेरे बुए झुकनी है। तैबा वाले गल तेरे उत्ते। फरमाया सौदा तुमने परेशान नहीं होना, तुमने वो वक़्त मेरे साथ गुजारा गया, काफिर मुझे पत्थर मारते थे, मेरे पाँव के नीचे कांटे बिछाते थे। सौदा तुमने परेशान नहीं होना गया, क़यामत का दिन होगा तू मेरे निकाह में ही रहेगी और क़यामत वाले दिन तू मोहम्मद अरबी की बीवी कह के पुकारी जाएगी। तो ये हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरबार मुस्तफ़ा में झोली फैलाई है, मेरे मुस्तफ़ा ने झोली भर दी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से किसी ने कहा तुम्हारी कोई आरज़ू हो,
میں آج گل پڑی خدا دی قسمیں میری آنکھاں نم ہو گئی ہیں. میرے نبی کے ساتھ کس قدر حضور کی بیویوں کا پیار تھا. حضرت عائشہ پاک سے پوچھا کوئی تیری آرزو ہو؟ فرمایا حضور کی بیویوں کے بارے میں بتاؤں. کہاں بتائیں؟ کہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی زندگی تو میں نے دیکھی نہیں ہے, ان کا تو وصال ہو گیا تھا, مجھے ان کا نہیں پتا, لیکن باقی میرے نبی کی جو 10 بیویاں ہیں, ایک میں ہوں اور میرے علاوہ 9 ازواج ہیں. فرمایا وہ جو 9 کی 9 بیویاں ہیں, اگر اللہ میری روح کو حضرت سودا کے جسم میں ڈال دیتا تو میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا, اس لیے کہ سودا بنت زمعہ وہ ہیں جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی مصطفیٰ کو ناراض نہیں کیا گیا ہے. میرے نبی اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا, وہ پہلا اور آخری حج تھا. حضور حج کے لیے گئے تو حضرت سودا کو ساتھ لے کر گئے. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ, پہلے بتا چکا ہوں کہ قد آپ کا ذرا لمبا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے اتنا لمبا قد تھا کہ جب ہم ساری حضور کی بیویاں بیٹھی ہوتی تھی نا, اگر کسی نے ان کے پیچھے چھپنا ہوتا تو چھپ جاتی تھی. تو ان کا سر مبارک اتنا اونچا نظر آتا تھا کہ سرکار دیکھ کے فرماتے تھے سودا بنت زمعہ تم تو صحیح نظر آ رہی ہو. مطلب جب ہم ازواج اکٹھی ہوتی تھی, اور دیکھا حضور کی ازواج نے ایک بار جمع ہو کر حضور سے کیا کہا تھا, قرآن پاک میں موجود ہے. حضور کی ازواج ایک بار جمع ہوئیں اور حضور سے سوال کیا, آقا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ احباب عمران اندروں ڈاکٹر صاحب نے کرسی لے آگے دیں. ڈاکٹر صاحب آئیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. مل کے سارے ذوق سے نعرہ لگائیں, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج حضور کے پاس جمع ہوئیں اور حضور کو آ کر عرض کرنے لگی کہ آقا ہمیں دنیا کے مال و متاع کی ضرورت ہے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. اللہ نے قرآن کی آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دیں یا مال رکھ لیں یا آپ کو رکھ لیں, یا مال رکھ لیں یا آپ کو رکھ لیں. تو میرے نبی نے فرمایا او میری ازواج سنو, ایک ہی بات ہے, یا مال لینا ہے تو تمہیں مال مل جائے گا, پھر میرے نکاح میں نہیں رہو گے. پھر یا مال رکھنا ہے تو اس کو رکھ لو, یا پھر مجھے رکھنا ہے تو مجھ کو رکھ لو. پھر سب کا یہی جملہ تھا, طیبہ والے آگل تیرے اتے مکنی ہے, ان نبیاں میں ہونا اتھے ولیاں میں ہونا. میدان محشر کی بات کر رہا ہوں, نبیاں میں ہونا اتھے ولیاں میں ہونا. پر ساری خدائی آقا تیرے بوئے جھکنی ہے, طیبہ والے آگل تیرے اتے مکنی. حضرت سودا نے ایک بار حضور سے عرض کیا آقا میں دیکھتی ہوں کہ آپ نا رات کو اٹھ کے نفل بہت پڑھتے ہیں, تو آقا آج میرا دل کرتا ہے آپ کے مصلے کے ساتھ نا میرا مصلہ ہو اور میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو کر نفل پڑھوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے سودا بنت زمعہ تم نفل پڑھو میرے ساتھ. تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب حضور نے نفل شروع کیے بڑا لمبا قیام کیا, میں کھڑی رہی, اب میں حضور سے پہلے تو رکوع میں جا نہیں سکتی, تو بڑا لمبا قیام کیا. قیام کرنے کے بعد حضور رکوع میں آئے تو بڑا لمبا رکوع کر دیا. اور قرآن کہتا ہے نا ساری ساری رات میرے نبی عبادت کرتے تھے, تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا,
نصفہو اوین قس منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کالی کمبلی چادر اوڑھنے والے محبوب رات کو تم کھڑا ہوا کر، لیکن آدھی رات کھڑا ہو یا اس سے کم۔ محبوب تو ساری رات کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار تھا۔ تو حضور نے رکوع کیا تو انہوں نے بھی ساتھ رکوع کیا، اور رکوع بڑا لمبا ہو گیا۔ رکوع اتنا لمبا ہوا کہ حضرت سودا بنت زمعہ کہتی ہیں کہ مجھے شک پڑ گیا کہ میرے ناک سے جو نکسیر ہے نا یہ پھوٹ جائے گی، خون آنا شروع ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک ہاتھ سے نا ایسے ناک پہ ہاتھ رکھ کے نا بک بنا کے تو میں نے رکوع کو حضور کے ساتھ ہی کیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صبح حضور میرے ساتھ جب بیٹھے ناشتے کے لیے تو سرکار فرمانے لگے سودا یہ رات رکوع میں تم نے ایک ہاتھ ناک پہ کیوں رکھا ہوا تھا؟ تو عرض کیا آقا اتنی لمبی نماز میں نے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو میں رکوع میں تھی، اتنا لمبا رکوع ہو گیا، میری نکسیر پھوٹنے والی تھی، میں نے اوپر ہاتھ رکھ لیا تو میرے نبی نے مسکرانا شروع کر دیا۔ جب میرے نبی مسکرائے تو حضرت سودا بنت زمعہ، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، حضرت خدیجہ پاک کے وصال کے بعد حضور اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر بڑے غمگین ہوتے تھے کہ ان کے پاس ماں کا دامن نہیں ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جب حضرت سودا بنت زمعہ آئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں ایک دن بھی انہوں نے میرے نبی کو غمگین نہیں ہونے دیا، بچیوں کا بھی خیال رکھا ہے، مصطفیٰ کا بھی خیال رکھا ہے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہے حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ۔ اور ایک نظر ہم اپنے گھر کو بھی دیکھ لیں، یہ تو حضور کی ازواج ہماری مائیں ہیں، ایک نظر کبھی اپنے گھر کو بھی دیکھ لیں، ایک نظر دیکھ لیں کہ آیا ہماری بیویوں کے ساتھ کیا کردار ہے۔ میرے نبی نے تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج جہاں پہ میرے نبی کی قبر مبارک ہے، یہ عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ ہے، ان کا حجرہ مبارک ہے۔ تو اس حجرہ مبارک کے ساتھ اور کمرے تھے۔ میرے مصطفیٰ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنی ہر بیوی کے کمرے میں جاتے اور اللہ کے رسول فرماتے میں تمہارا شوہر آ گیا ہوں، تم نے کچھ منگوانا ہے تو منگوا لو۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم پیزے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوں تو بڑا مہنگا پیزا لے لیتے ہیں اور پھر دوستوں میں اڑا دیتے ہیں۔ ہم کسی ہوٹل پہ بیٹھے ہوں تو 5-6 ہزار کے کھانے کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ دوستوں کے سامنے ہمارا ناک رہ جائے۔ لیکن کبھی گھر کا خیال کیا ہے؟ وہ بیچارے اچار کے ساتھ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں یا دال کے ساتھ، اگر وہ ایک دن کہہ ہی دیں یار جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے چلو باہر سے کچھ کھانے لیتے آنا، تو ان کو ہم نے لسٹ پوری سنا رہی، تو میں نہیں پتا بل اتنا آیا ہے، تو میں نہیں پتا گھر کے خرچے اتنے ہیں، لیکن میرا مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ کل میں آج صبح فجر کے بعد کمرے میں بیٹھا، ایک حدیث میں نے پڑھی، میری آنکھیں اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں نم ہو گئی۔ میرے نبی نے ایک دن فرمایا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو میرے ساتھ ناراض ہوتی ہے اور جب تو میرے ساتھ خوش ہوتی ہے، مجھے اس وقت کا بھی پتہ ہے۔ تو عرض کیا آقا ذرا بتائیں نا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب تو میرے ساتھ ناراض ہوتی ہے نا تو اس وقت تو کہتی ہے اے ابراہیم کے رب کے رسول، مطلب یہ تم لفظ بولتی ہوتی ہو اے ابراہیم کے رب کے رسول، اور جب تو میرے ساتھ ناراض نہیں نہ ہوتی پھر تو مجھے کہتی ہے اے محمد کے رب کے رسول۔ کتنا پیارا جو بولا ہے۔ اچھا پھر اگلے جملے سنیں، حضرت عائشہ پاک نے ہاتھ جوڑ دیا، آقا یہ صرف زبان دیاں گلاں نے، دل تواڈے نال کدی بھی ناراض نہیں آندا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اہل اسلام کی مادران شفیق بانو آن طہارت پہلا، مل کے پڑھئے بانو آن طہارت پہلا۔ اور جب آپ حج پہ گئی تھی تو میرے نبی ان کو پہلے فرما دیتے تھے حضرت سودا کو تم مزدلفہ چلی جاؤ
تم مینا چلی جاؤ، کیونکہ ان کا قد مبارک لمبا تھا اور جسم تھوڑا سا وزنی تھا، تو حضور ان کو پہلے اجازت دے دیتے تھے۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات ہے، میرے نبی نے جو پہلا حج اور آخری حج کیا ہے، ایک ہی حج ہے، تو اس میں میرے نبی نے خطاب فرمایا۔ خطاب کیا تھا؟ فرمایا میری ازواج جو ہے وہ اپنے گھر میں رہیں گی۔ یہ جملے فرمائے، میرے بعد میری ازواج اپنے گھر میں رہیں گی۔ اس میں حکمت کچھ اور تھی، لیکن حضرت سودا نے یہ بات جب اپنے کانوں سے سنی تو حضور کی باتوں پہ اتنا عمل کیا، اتنا عمل کیا۔ اس کے بعد آپ کو کوئی کہتا عمرہ کرنے آ جاؤ تو آپ کہتے ہیں میں نے ایک عمرہ کر لیا، پھر کہتے حج کرنے آ جاؤ، کہا ایک حج کر لیا۔ بعد میں جب ازواج نے اکٹھے ہو کر پوچھا کہ تم گھر سے باہر کیوں نہیں نکل دی؟ فرمایا میں نے حج کے خطبہ میں سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد اپنے گھر میں رہنا ہے، میں مصطفیٰ کے بعد گھر میں ہی رہ رہی ہوں۔ مطلب یہ ایک انداز تھا، حالانکہ اس میں حکمت اور تھی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں جو قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے نبی کی ازواج تم اپنے گھر میں رہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی زندہ رہیں، حضرت صدیق پاک کے دور میں بھی زندہ رہیں، اور حضرت صدیق پاک اپنے دور میں بھی ازواج رسول کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور یہ حضرت عمر پاک کے دور میں بھی زندہ رہیں۔ اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے میں بتا چکا ہوں، جب بھی کوئی سامان آتا تو حضرت سودا بنت زمعہ کی طرف بھی بھیجا کرتے تھے، اور یہ دیکھتی تھی کہ اگر وہ کھانے والی چیز نہیں ہے تو پھر یہ درہم اور دینار اپنے دروازے پہ کھڑی ہو کر مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ پھر ان کا وصال حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ہوا، اور حضرت عمر پاک کے جب دور خلافت میں ہوا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ اس میں اختلاف ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مستند روایت ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھایا، اور پھر اس کے بعد ان کی جو قبر مبارک ہے وہ آج بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ اور جنت البقیع میں یہ جو میرے نبی کے دربار پہ روزانہ فرشتے آتے ہیں، کتنے آتے ہیں بھلا؟ تو وہ 70,000 جو فرشتے آتے ہیں نا صبح کے وقت، یہ امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ میرے پاس پڑھا ہے، وہ رسالے میں میں نے پڑھا تھا، امام نورانی فرماتے ہیں یہ جو فرشتے آتے ہیں نا یہ جنت البقیع کے اوپر سے گزر کے آتے ہیں، اور یہ جنت البقیع کے اوپر سے جب گزر کے آتے ہیں تو یہ اپنے پروں میں جو رحمتیں لپیٹ کے آتے ہیں وہ اس قبرستان پہ رحمتوں کی بارش کر کے میرے نبی کے روضے پہ جاتے ہیں، اور پھر روضے سے ہو کر پھر واپسی خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا اعزاز ہے جنت البقیع میں مدفن، اور پھر میرے نبی کی زوجہ محترمہ، وہی بات یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم میرے نبی کے نکاح میں آ گئی ہو، اب کائنات میں تم جیسا اور کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ عمران بھائی ایک نعرہ لان گئے، اسی آج تھوڑا جہا چند منٹاں دے وچ کام بھی کرنا وا، ٹھیک ہے، تے انہاں جگر ڈائز بھی چکیا جائے گا، کیمرہ بھی سنبھال لیا جائے گا، تے میں پھر اس کے بعد تواڈے نال گفتگو کراں گا۔ عمران صاحب ایک نعرہ لگا دیں۔